अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफ़ियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुनिया और आखिरत की आप लोगों को तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाएँ। इस्लामिक कोर्सेज़ का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हज़ारों ख़वातीन अब तक दीन इस्लाम को सीख चुकी हैं। आप भी अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहती हैं तो 7417810799 पर व्हाट्सअप SMS करके या फिर askam.kasmi@gmail.com पर अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर लिख कर भेज दीजिए। इस पूरे कोर्स की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये रखी गई है और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन क्लासेज़ होंगी और वो भी 1 घंटे की होंगी और 40 क्लासेज़ इस पूरे कोर्स में हैं। इस पूरे कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा अक़ाइद के बारे में, इस्लाम के बारे में, नमाज, रोज़ा, यानी जो फ़र्ज़ इबादतें हैं वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। 40 हदीसें हैं, मसनून दुआएं हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल। ठीक है। अच्छा, और एक ज़रूरी बात आप लोगों से ये बतानी है मुझे कि मस्जिद का तामीर का काम चल रहा है। आप हज़रात अगर मस्जिद में ताउन करना चाहते हैं तो मस्जिद में जो तामीरी काम चल रहा है उसमें आप ताउन कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके भी आप डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट नंबर पे अमाउंट डलवाना चाहते हैं तो आप अगर कुछ अमाउंट पड़वा रहे हैं तो 7417810799 पर आप अपना नाम और अपने शहर का नाम और जितना अमाउंट आपने पड़वाया है वो अमाउंट आप व्हाट्सअप SMS कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए आपने कहाँ से डोनेट किया है। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हबीब शाह ये पहला सवाल पूछते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा नाम हबीब शाह है, मैं ज़िला शाहजहाँपुर के गांव सवानगर में रहता हूं। मेरे कुछ सवाल हैं, उम्मीद करता हूं कल के एपिसोड में आप जवाब ज़रूर देंगे। नंबर 1, हमारे नबी की पैदाइश और वफ़ात की बिल्कुल सही डेट बताइए। देखिए, वफ़ात के बारे में जो मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो मशहूर यही कौल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वफ़ात है वो 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुई। और तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में इख्तिलाफ़ है। 8 रबीउल अव्वल और 9 रबीउल अव्वल ये भी उलमा ने बयान की हैं। और 12 रबीउल अव्वल का जो कौल है ये मशहूर है, ठीक है, लेकिन राजे नहीं है, यानी सही नहीं है। 8 या 9, इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब ने भी अपने फतावे में 9 रबीउल अव्वल ग़ालिबन या फिर 8 रबीउल अव्वल बयान की है। तो ये मैंने आप लोगों को आपको डेट बता दी। अच्छा, नंबर 2, चंदी जुमेरात, 9 चंदी जुमेरात की हकीकत बताइए। सारे दिन सेम हैं, जुमे को अल्लाह ताला ने फ़जीलत वाला बनाया है। 9 चंदी जुमेरात मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, वो भी आपसे सुन रहा हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है इस्लाम के अंदर। नंबर 3, आज मैं अपनी फ़ैमिली के साथ नोएडा आया हूँ काम करने। आप हमारे लिए, हमारी फ़ैमिली के लिए, हमारे काम के लिए खूब दुआ करें। भाई सभी लोग इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके काम में तरक्की अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए और इनको खूब अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के नेमतों से नवाजे। ठीक है। फ़ातिमा बिनते ज़ैन ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, अगर हमारे रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं, रोज़े बाकी हों तो क्या नफली रोज़े रख सकते हैं जैसे मुहर्रम के? देखिए, नफली रोज़े आप रख सकती हैं, कोई गुनाह नहीं है, रख लोगी तो सवाब मिलेगा। लेकिन जब रोज़े क़ज़ा ऑलरेडी हमारे पिछले छूटे हुए हों तो बेहतर ये है कि हम पहले क़ज़ा रोज़ों को रख लें, क्योंकि क़ज़ा रोज़े जो हमारे छूट गए हैं रमज़ान के वो फ़र्ज़ होते हैं और फ़र्ज़ का दर्जा बहुत अहम है, नफल का नहीं है इतना। ठीक है, तो अगर क़ज़ा रोज़े हैं आपके ऊपर तो पहले आप क़ज़ा रोज़ों का अदा करो। ठीक है। नंबर 2, अगर हमें जायनमाज़ बनाना चाहें तो जायनमाज़ कैसी बनानी चाहिए? क्या उसे 2 कपड़े लगाकर बनाना चाहिए? उसमें क्या उसमें प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पानी वगैरह ना आए, या फिर बाज़ार से ख़रीदना बेहतर है? आपकी मर्ज़ी है, एज़ योर विश, आप जैसे चाहो। आप घर पे बनाना चाहती हो तो घर पे बनाओ, जो कपड़ा यूज़ करना चाहती हो वो कपड़ा यूज़ करो, नीचे प्लास्टिक यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप बनाना चाहो, नो प्रॉब्लम एकदम। ठीक है। अरे कहाँ चले गए सारे सवालात? एक टच हो गया, सब गायब हो गए। कहाँ गए, आ गए। चलिए, सलमान चौधरी पूछते हैं,
مفتی صاحب کیا حیض کی حالت میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ کون سی پڑھ سکتے ہیں؟ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، جو تسبیح آپ چاہو وہ تسبیح پڑھ سکتے ہو حیض کی حالت میں۔ حیض کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ باقی نارمل تسبیح، ذکر و اذکار، درود شریف یہ پڑھ سکتے ہیں۔ انڈین ہیرو ہندوستانی، ایک صاحب آج ملنے آنے والے ہیں اور ان کا کال بھی آ گیا کہ میں یہاں آ گیا ہوں فیروز آباد، وہ آگرہ سے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ کب آ جائیں، تو میں نے بولا کسی بھی نماز میں آ جاؤ آپ، 1 بجے ہمارے یہاں ظہر کی نماز ہے، تو وہ بولے 1:15 بجے آ جاؤں گا۔ میں نے ٹھیک ہے آ جاؤ 1:15 بجے۔ اب 1:15 بجے میں انتظار دیکھتا رہا، 1:20 ہو گئے، 25 ہو گئے، پھر میں اٹھ کے جس کام سے مجھے جانا تھا وہاں میں چلا گیا۔ اب ان کا کال آ رہا ہے 2:30 بجے، 2:15 بجے کال آ رہا ہے ان کا کہ مفتی صاحب میں آ گیا ہوں۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے آ گئے ہو تو مسجد میں بیٹھو، اب انتظار کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں میرا۔ اب پرابلم کیا ہو جاتی ہے کہ آج کل ہم لوگ جو ہے نا پنکچوئل نہیں ہیں، ٹائم ٹیبل کے پابند نہیں ہیں۔ کسی نے اگر کوئی ٹائم بولا ہے تو ہم بس سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، آدھے گھنٹے لیٹ پہنچ جائیں گے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے نقصان ہوتا ہے، آپ کا بھی نقصان ہوگا، سامنے والے کا بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے اس ٹائم میں کچھ اور سوچ رکھا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم میں کسی اور کام میں بزی ہو جائے گا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے سنڈے کمنٹ باکس بنا رہا تھا، جب ان کا کال آیا تو میں نے بولا ویٹ کیجئے۔ تو آپ لوگوں میں سے کبھی بھی کوئی ملنے آئے مجھ سے یا کہیں بھی آپ جا رہے ہوں تو ٹائم ٹیبل کے پابند رہیے۔ آپ 2 بجے اگر کسی کو آپ ٹائم دے رہے ہو ملنے کا یا کسی سے آپ کو ملاقات کرنی ہے تو ٹائم پر ملو اس سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ شادی بیاہوں کے ہر پروگرام میں آج کل مسلمانوں کے یہی چل رہا ہے، بے ترتیبی، کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے کسی چیز کا، جب آئے جب مل لیے کوئی۔ اور اگر کوئی ٹائم ٹیبل بناتا بھی ہے تو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آپ کی زندگی کا نظام ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب لوگوں کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے خیر۔ اچھا مفتی صاحب آپ کی 2 باتوں سے میں بہت کنفیوز ہوں۔ آپ نے ایک ایپیسوڈ سنڈے کمنٹ باکس میں بتایا تھا کہ قبروں پر فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور 131 ایپیسوڈ میں آپ نے کہا تھا بریلی آؤں گا تو میں مزار پہ فاتحہ پڑھوں گا، نیاز کروں گا۔ دیکھیے فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ایصال ثواب، اور ایک فاتحہ وہ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ گئے آپ سر جھکا دیا، وہاں جا کے کھڑے ہو کے دعائیں مانگنے لگے، آپ یہ سمجھ رہے ہو، نظر مان رہے ہو کہ یہ بزرگ جو اس قبر میں دفن ہیں یہ مجھے کچھ دے دیں گے، یہ حاجت پوری کرنے والے ہیں، مشکل کشاں ہیں۔ تو وہ جو انٹینشن آج کل چل رہی ہے لوگوں کی وہ غلط ہے، ورنہ فاتحہ کا مطلب ایصال ثواب ہے، یعنی جس کے بھی مزار پہ ہم جا رہے ہیں، جس کی بھی قبر پہ ہم جا رہے ہیں تو فاتحہ کا مطلب ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو میری دونوں باتیں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آپ کے ہو سکتا ہے میں صحیح سے کلیئر نہیں کر پایا ہوں اس بات کو، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح سے سمجھا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ صاحب عالم سیٹ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حقوق العباد کا تعلق بندے سے ہے، بندوں سے معافی مانگنے سے معاف ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو ایسا کیوں؟ وضاحت کر دیں۔ دیکھیے قتل کرنا ایک گناہ ہے، اور یقیناً کسی بندے کا حق کوئی مار لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اختیار دیں گے کہ بھائی تمہاری مرضی ہے، تم معاف کرو کر دو، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اللہ تو رب العالمین ہے نا، اللہ تو احکم الحاکمین ہے نا، اللہ تو قدرت والا ہے۔ اللہ اگر کسی بندے سے راضی ہو جائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو معاف کر دوں، میں تمہیں معاف کرنے پر اتنا انعام عطا فرماؤں گا، تو وہ بندہ معاف کر دے گا۔ تو اس میں شک والی بات کیا ہے؟ بھائی آخرت میں تو سب کو اجر چاہیے نا، سب کو اونچے مقام چاہیے، سب کو اللہ کا قرب چاہیے۔ تو اللہ اگر یہ کہہ دے کسی بندے سے کہ بھائی یہ قاتل تھا تمہارا لیکن اس نے توبہ کر لی تھی، چلو معاف کر دو، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تو وہ بندہ معاف کر دے گا، سمپل سی بات ہے۔ چاہت خان کہہ رہی ہیں صلاۃ التصویر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ التصویر نہیں ہوتی، وہ صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو صلاۃ التسبیح کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس کا پورا طریقہ میں نے یوٹیوب پر بتایا ہوا ہے، آپ وہ کلپ صلاۃ التسبیح کی نماز AM قاسمی 5 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، وہ کلپ آپ ضرور دیکھیے، ٹھیک ہے۔ محمد راہیل ونٹیلی یہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اسلامک اسکالر کیسے بنے؟ چلو میں کبھی اس پر انشاءاللہ ایک اسٹوری اپنی تیار کرواؤں گا جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں اسلامک اسکالر کیسے بنا، تو آپ کو بہت سارا کہتے ہیں موٹیویٹ بھی آپ لوگ ہوگے،
اور بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملے گا۔ کون کون یہ سٹوری سننا چاہتا ہے وہ کمنٹ ضرور کریں۔ ریفلیکس آفیشل کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی اپنے نام کے آگے جھوٹا سید یا اشرفی لگا سکتا ہے کیا؟ یعنی وہ سید نہ ہو، اشرفی نہ ہو، پھر بھی لگانا چاہتا ہو، لگا سکتا ہے کیا سید اشرفی اپنے نام کے آگے؟ نہیں بھائی، نہیں لگا سکتا۔ یہ تو وہ ہو گیا نا کہ جو آپ نہیں ہو وہ آپ لگا رہے ہو، لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال رہے ہو، لوگوں کو شک میں ڈال رہے ہو۔ یہ تو ایک جھوٹی بات ہو گئی، جیسے ایک جھوٹی بات بولی جاتی ہے ایسے ہی آپ نے اپنے نام کے ساتھ جھوٹا ٹائٹل لگا لیا، تو یہ غلط ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نازمین عائشہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب آئی ایم گرل، آپ بی ٹی سی کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں بی ٹی سی کو نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم یہ بی ٹی سی کیا بوال ہے، آپ مجھے ڈیفائن کر کے بتائیں گی تو ہو سکتا ہے مجھے پتہ چلے۔ حسنہ آرا کہہ رہی ہے مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، کیا بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے؟ شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے، نو پرابلم، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، غسل نہیں دے سکتا ورنہ چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ارطغرل غازی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے، اگر شوہر بیوی کو 3 یا اس سے زیادہ بار طلاق بول دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ طلاق ہو جاتی ہے، اسی لیے طلاق کا معاملہ اسلام میں بڑا نازک ہے، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ غصہ آپ کتنا بھی ہو جاؤ لیکن طلاق جلدی سے زبان پر لفظ نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کی سیکیورٹی کے لیے ہیں۔ تو 3 بار اگر کسی نے طلاق بول دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ پروین شاہ کہہ رہی ہیں بھائی آپ ممبئی کب آئیں گے؟ مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ ممبئی نہیں آتے ہیں۔ آپ اپنا نام اور اپنا ایڈریس askmqasmi@gmail.com پر بھیجیے گا، میں ممبئی جلد آنے والا ہوں انشاءاللہ، اور جب ممبئی آؤں گا تو آپ کے یہاں آپ سے ملاقات ضرور کروں گا۔ آپ لوگ بلاتے ہو لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا نا کہ آپ کا نمبر کیا ہے، کانٹیکٹ کیا نمبر ہے، آپ کہاں سے ہو، تو کتنی بار میں نے بولا ہے کہ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنا کانٹیکٹ نمبر مجھے بھیجو، میں اپنے موبائل میں سیو کروں گا، اور جب کبھی آپ لوگوں کے علاقے میں آؤں گا تو آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا میں۔ امین خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب محمد امین بول رہا ہوں، ہم 2 بھائی بہن ہیں، ہم دونوں میں ہی بہت جھگڑا ہوتا ہے، آپ کچھ بتائیے۔ اپنے اندر اصل میں آج کل برداشت ختم ہو گئی ہے، نہ بڑے چھوٹے کی برداشت کر رہے ہیں، نہ چھوٹے بڑوں کی برداشت کر رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور جو میں چاہ رہا ہوں وہی ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ آس پاس کا سارا جو نظام ہے وہ میرے ہی مطابق چلے۔ ایک سیکنڈ کال آ رہا ہے، میں اب والد صاحب کا بھی کال آ گیا کہ مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے بولا مہمانوں کو بٹھا لو، اب مہمانوں کو آپ بٹھا دیجئے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ٹائم پر نہیں آئے تو اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، ہے نا؟ اب جب ٹائم پر نہیں آئے یا آپ ٹریفک میں پھنس گئے، XYZ کچھ بھی آپ کی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن اب تھوڑا سا تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، وہاں ویٹ تو کرنا پڑے گا۔ اب میں سنڈے کمنٹ باکس بنا رہا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو جو ٹائم ہے، جو میں ایک دینی کام کرنے کے لیے جو میں نے ٹائم نکال رکھا ہے، پہلے سے میں نے سوچ رکھا ہے کہ سنڈے کمنٹ باکس اس ٹائم میں بناؤں گا، وہ ٹائم میں اب کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں پاسبل ہے نا، تھوڑا سا تو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ آدھے گھنٹے کا ایپیسوڈ ہے، ویٹ کیجیے، آپ قرآن کی تلاوت کر لیجیے مسجد میں بیٹھ کر۔ خیر، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ میری مرضی کے مطابق ہو، جب وہ چیزیں مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ ایک آدمی کی 99 چیزیں اچھی ہیں، اور اگر ایک چیز اچھی نہیں ہو رہی ہے تو آپ فوراً اس پر ایکشن لے کر، فوراً دل پہ لے کر، برا مان کر لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دو، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ اسی لیے تحمل پیدا کریں، صبر پیدا کریں، نظر انداز کرنا سیکھیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ کیوٹی پائی ہبا، مفتی صاحب کیا کسی کو بزنس کے لیے اس شرط پر پیسہ دے سکتے ہیں کہ تم بزنس کرو اور منافع میں کچھ % حصہ میرا بھی ہوگا اور میرا اصل پیسہ بھی سلامت رہے گا، جبکہ ہم اس کے بزنس میں ہاتھ نہیں بٹا رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو، مان لیجئے ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپیہ میں آپ کے کاروبار میں لگا سکتا ہوں، لیکن
آپ اس کے بدلے میں کتنا % مجھے منافع دیں گے؟ وہ کہتا ہے 2%، 3%، 5%. اب اس کو ہر مہینے جتنا بھی منافع ہوگا اس میں سے اتنا % آپ کو دے سکتا ہے اور آپ لے سکتے ہو، یہ آپ کے لیے جائز ہے. کیف شاہد مفتی صاحب، مونچھ کے بال پانی میں جائیں تو پانی حرام ہو جاتا ہے؟ پانی تو نہیں حرام ہوگا دیکھیے، لیکن مونچھ کے بال آپ کے اتنے نہیں بڑے ہونا چاہیے کہ آپ پانی پی رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو تو مونچھیں بھی کھانا کھا رہی ہیں، مونچھیں بھی پانی پی رہی ہیں. یہ مکروہ ہے، اس لیے مونچھ کو ہلکا رکھو. مونچھ کو آپ اتنا رکھ سکتے ہو کہ پانی میں نہ جائے، ہے نا. مونچھیں بڑی رکھنا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے اسلام کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، تاؤ دیا کرتے تھے غیروں پر رعب جمانے کے لیے. تو مونچھیں آپ رکھ سکتے ہیں، مونچھیں رکھنا اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا بڑا آپ رکھو کہ وہ پانی میں جائیں، ہے نا، کھانے میں جائیں، دودھ پی رہے ہیں اس میں ڈوبیں، یعنی ساتھ ساتھ وہ بھی، ان کا بھی مساج چل رہا ہے، ان کی بھی جو ہے کھلائی پلائی چل رہی ہے، یہ مکروہ ہے، حرام پھر بھی نہیں ہے. انجم سید، یعنی مونچھیں ہمیں اتنی رکھنا چاہیے کہ وہ پانی میں نہ ڈوبیں. مفتی صاحب، میں آپ کا ہر ایپیسوڈ کو دیکھتی ہوں اور اجتماع میں بھی آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو بتاتی ہوں. مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. میرے ساس کو رات کو نیند میں کوئی زور سے لات مارتا ہے، لیکن جب وہ اٹھ کے دیکھتی ہیں تو آجو باجو کوئی نہیں ہوتا ہے اور وہ لات زور سے لگتی ہے ان کو. کیا قرآن شریف کی آیت بتائیے پڑھنے کے لیے؟ میرا سوال ضرور شامل کریں. روزانہ جب وہ رات کو سوئیں تو الف لام میم پہلا رکوع سورہ بقرہ کا، آیت الکرسی اور لاسٹ رکوع، اور چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھوں پہ تھک تھکا کر پوری باڈی پر پھیر لیں. وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، بالکل بے فکر. تبسم خان کہہ رہی ہیں مفتی صاحب آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، جتنی تعریف کیا جائے اتنا کم ہے. آپ بھی بہت اچھی ہیں کیونکہ آپ کو صحیح باتیں سمجھ آ رہی ہیں، آپ بھی قابل تعریف ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے. روشن علی، اسلام میں ڈائری لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ پلیز بتائیے. ڈائری لکھ سکتے ہیں آپ، جائز ہے. میں بھی پہلے ڈائری لکھا کرتا تھا، ابھی بھی ڈائری لکھ دیتا ہوں، تو ڈائری لکھنا جائز ہے، نو پرابلم. اب ڈائری میں آپ لکھیے، لیکن پھر بھی اپنے مان لیجئے ہر انسان کوئی گناہوں سے پاک تو ہوتا نہیں ہے، گناہ کبھی نہ کبھی انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ عیب ہوتے ہیں، ڈائری میں وہ نوٹ نہ کیجیے. اس سے کیا ہوگا کہ خدا نخواستہ ڈائری کبھی کسی کے ہاتھ پڑتی ہے تو اس سے آپ کے راز اوپن ہو سکتے ہیں، آپ کی برائیاں اچھل سکتی ہیں، ہے نا. تو ایسی چیزیں جس سے آپ کی عزت آبرو پر کوئی حملہ کر سکتا ہو، آپ کی عزت آبرو اچھل سکتی ہے، ان چیزوں کو لکھنے سے بچیے بس. شکیل راجے پور، مفتی صاحب میرا سوال بینک سے ریلیٹڈ ہے. بینک میں ایف ڈی، آر ڈی، پی پی ایف، این ایف سی لینا کیسا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ میں جو بیاج ملتا ہے وہ کیسا ہے؟ ایل آئی سی پلان لینا کیسا ہے؟ بینک پہ ایک ویڈیو بنائیے. دیکھیے، سیونگ اکاؤنٹ پہ جو بیاج ملتا ہے وہ نہیں لے سکتے. بیاج انٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کے پاس آ رہا ہو وہ جائز نہیں. وہ آپ غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دو، کیونکہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے، وہ آپ صدقہ کر دو، غریب کو دے دو، ٹھیک ہے. تو انٹرسٹ تو کیسے بھی آپ کو مل رہا ہے وہ جائز نہیں ہے. رہی بات یہ کہ ایف ڈی وغیرہ کرانا، تو اگر آپ ٹیکس سے بچنے کے لیے انکم ٹیکس میں جو سویدھائیں ملتی ہیں، انکم ٹیکس میں جو چھوٹ ملتی ہیں، اس کے لیے آپ یہ ساری چیزیں لے رہے ہو، ایف ڈی وغیرہ وغیرہ، تو لے سکتے ہو آپ. لیکن ایف ڈی وغیرہ اس لیے کی جا رہی ہے 20 سال بعد میرا یہ فائدہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انٹرسٹ پر بیس ہوتی ہیں. تو مجبوری میں تو جائز ہیں، مجبوری جیسے ٹیکس، انکم ٹیکس میں آپ کو چھوٹ مل رہی ہے تو تب تو لے سکتے ہیں، ورنہ نارمل ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ لے رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. شریف، کیا پتی اور پتنی ایک کمرے میں برابر کھڑے ہو یا آگے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سمیدہ خاتون، مفتی صاحب آپ 3 مہینے والے کلاسز کب سے شروع کریں گے؟ پلیز جلدی سٹارٹ کریں. دیکھیے، ایک بیچ تو آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے، ایک منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر آپ ابھی ایڈمیشن لے لیں گے اسی ہفتے میں تو منڈے سے جو بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے، خواتین اس میں ایڈ ہو جائیں گی، اور بوائز کا آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے تو بوائز بھی ایڈ ہو جائیں گے، اس لیے جلدی ایڈمیشن لے لیجئے. مونا سارا، کیا کنواری لڑکیاں پیر کے ناخن میں مہندی لگا سکتی ہیں؟ لگا سکتی ہیں، نو پرابلم. لیکن مان لیجیے آپ کے گھر میں یہ چلتا ہے کہ نہیں شادی کے بعد ہی لڑکیاں پیروں میں مہندی لگائیں گی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کیوں بلا وجہ ٹینشن بازیاں کرنا. تو جیسا آپ کے یہاں رواج ہو ویسے آپ لگا لو، ورنہ شادی سے پہلے بھی کنواری لڑکیاں لگا سکتی ہیں. محمد شاداب، مفتی صاحب کچھ کام کے سوالوں کا بھی جواب دے دیا کرو. ارے غصے میں لگ رہے ہیں صاحب، یہ تو میں بہت بار پوچھ چکا ہوں. بینک سے کار فائننس کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بینک سے کار فائننس کرا سکتے ہیں اگر آپ کو واقعی میں کار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے.
اور اگر آپ کیش سے نہیں خرید سکتے، جیسے آج کل بہت سارے رولز ایسے آ گئے ہیں کہ اگر مان لیجیے آپ کیش سے ڈائریکٹ 8-10 لاکھ کی کار خریدو تو اس سے انکم ٹیکس میں پرابلم آ سکتی ہے، اور بھی بہرحال دقتیں کا سامنا ہو سکتا ہے جیسے کہ آج کل چل رہا ہے، تو آپ فائننس کرا سکتے ہیں کار، نو پرابلم، ٹھیک، مجبوری میں۔ فرحانہ پٹیل، انہوں نے بہت سارے سوالات کی لسٹ بنا کر بھیجی ہے، آپ سے میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، انگیجمنٹ کے بعد ہاتھ میں رنگ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ انگیجمنٹ کے بعد ہاتھ میں رنگ لڑکیاں سونے اور چاندی کی پہن سکتی ہیں، تو نو پرابلم، پہن لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر ہم گھر میں نہ ہوں، باہر آفس میں ہوں تو صرف فرض نماز پڑھیں اور سنت اور نفل نہ پڑھیں، تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ ہاں، اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ آفس میں ہوں، وقت نہیں ہے یا حالات نہیں ہیں، تو آپ فرض پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ٹائم ہے تو پھر سنت موقدہ کم از کم پڑھ لو، سنت موقدہ نہ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، فوٹو کلک کرنا گناہ ہے کیا؟ دیکھیے، فوٹو کلک کرنا بغیر کسی ضرورت کے شو بازی مارنے کے لیے ہے نا، اور بلا وجہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، خاص طور پہ خواتین کا، تو یہ مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ شیئر فیس بک وغیرہ وغیرہ پر۔ ہاں، موبائل میں جو ہے تو اس میں پھر یہی ہے کہ جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہیں اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں، خاص طور پر عرب وغیرہ کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ موبائل میں ہے تو حرام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس میں کراہت ہے، مطلب حرام نہیں ہے، پرنٹ تصویر جو ہے وہ بالکل حرام ہے۔ نمبر 4، غیر مسلم سے دوستی کر سکتے ہیں کیا اور ان کے ہاتھ سے بنا کھانا کھا سکتے ہیں؟ غیر مسلم سے دوستی کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بنا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن دوستی ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب ساری چیزیں آپ دل کے راز بیان کر کے رکھ رہے ہو۔ دوستی آج کل کے ٹائم میں آپ دیکھو کہ جب کہ دوست کو ہی مار رہا ہے تو بڑا احتیاط رکھنا چاہیے۔ دوستی کر سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے بنا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے، لیکن دوستی آپ رکھو اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ اس کو ہدایت سے نواز دے، ہے نا، کوشش بھی کرو اور اسلام کے بارے میں اس کو بتاؤ تاکہ اس کو صحیح باتیں پتہ چلیں، اندھیرے سے اجالے کی طرف آئے۔ نمبر 5، ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا بہتر ہے؟ ایصال ثواب کے لیے جو آپ کر سکتے ہو وہ کرو، کھانا کھلا سکتے ہو کھانا کھلاؤ، کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھ کے بخشو، ہے نا، قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھ دو، کنواں سمر لگوا دو، ہے نا، کہیں نل لگوا دو، یا ایز یو وش، آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ۔ نمبر 6، درگاہ پر جانا پڑ جائے تو ان بزرگ کو ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، چاروں قل پڑھ دیں، اور جو صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ دیں، اور کہہ دیں کہ اللہ یہ بزرگ کی روح کو ان کا ثواب پہنچ جائے، بس کافی ہے۔ پر کبھی کبھی درگاہ میں دعا نہیں مانگتی ہوں، پر میرے بوا کبھی کبھی مجھے لے جاتی ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایصال ثواب کر سکتی ہیں آپ، دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر 7، ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ کر کھانا کھانا گناہ ہے؟ نہیں، ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ کر کھانا کھانا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ بہت سارے سوالات تھے، بس اتنی رہنے دیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں میرا، تو مجھے ان سے ملنے جانا ہے، کون ہے کیا ہے، میرے سبسکرائبر ہیں، مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر انہوں نے مجھے ٹائم لیا، پھر میں نے کہا آ جاؤ کوئی بات نہیں، 7 بجے کا ٹائم دیا تھا میں نے، اب وہ لیٹ آئے ہیں تو میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔